बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बुक 1 चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट लेक्चर के साथ आपका टीचर प्रोफेसर ज़िशान मुमताज़ आपसे मुखातिब हूँ। चैप्टर नंबर 13 का जो टाइटल है वो है गॉड बी प्रेज्ड। गॉड बी प्रेज्ड, तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। गॉड खुदा के लिए, बी होना, प्रेज तारीफ़ का खुदा के लिए होना, यानी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तारीफ़ खुदा के लिए है। गॉड बी प्रेज्ड जो है, जो तारीफ़ है, जो प्रेज़ है, वो बी इज़ फॉर गॉड, वो खुदा के लिए है। तो तमाम तारीफ़ खुदा के लिए है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ये बड़ी नॉन सी फ्रेज़ लगती है अगर आप इस पर थोड़ा गौर करें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, इसलिए नॉन सी फ्रेज़ लगती है कि क्योंकि हम दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हुए सूरत फातिहा जब पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से ही शुरू करते हैं। अलहम्द यानी जो हम्द है, जो तारीफ़ है, लिल्लाह अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। तो यानी कि गॉड बी प्रेज्ड एक किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह की ही इंग्लिश है। अल्हम्दुलिल्लाह की उर्दू अगर करें तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं इसकी अगर इंग्लिश करें तो गॉड बी प्रेज्ड। तो गॉड बी प्रेज्ड क्या भी ज़ाहिर है जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो दोनों हो सकती हैं। एक तो यही कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह खाली, यानी इसकी आप ट्रांसलेशन ही अल्हम्दुलिल्लाह कर दें अरबी में। वो इसलिए करना भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी हैंडबुक में या कहीं आपको इसी चैप्टर का टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ भी मिल सकता है, यानी गॉड बी प्रेज्ड की ट्रांसलेशन। क्योंकि अहमद नदीम कासमी पाकिस्तानी राइटर हैं, इन्होंने उर्दू में ये जो स्टोरी लिखी है उसका टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह है। तो इसका मतलब गॉड बी प्रेज्ड का मतलब जो है वो सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं या अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों मीनिंग हुए इसके। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका टाइटल है। स्टोरी बेसिकली है क्या और इसका मैसेज क्या है? स्टोरी जो है एक सिंपल सी स्टोरी है, कहानी में कोई ऐसा ट्विस्ट टाइप कोई चीज़ नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट टाइप बहुत ज़्यादा कोई ऐसा स्टोरी के अंदर नहीं है। एक मौलवी की कहानी है, हमारे ट्राइबल एरियाज़ का कोई एक सादा सा मौलवी, पठान टाइप, जो सर पे पगड़ी बांधता है और एक देहात में रहता है। तो उसकी कहानी है मौलवी अबुल बरकत, जो उसका नाम जो है मौलवी अबुल बरकत उर्फ अबुल उसको बुलाते हैं। तो राइटर स्टार्ट में तो पूरी उसका इंट्रोडक्शन देता है, उसके 2 किस्म के हालात बयान करता है कि शादी से पहले वो कैसे रहता था और फिर शादी के बाद उसको क्या क्या मसाइल फेस करना पड़े। तो और मैसेज ये देना चाहता है एक किस्म का इस स्टोरी का जो है वो ये कि हमारी सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं, शादी से पहले जो गरीब है वो एक इंडिविजुअल, एक इनफरादी तौर पर किसी भी तरीके से गुजारा कर लेता है और ठीक ही गुजारा कर लेता है। अपने आप को पालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ लगाए रखता है और ठीक, बल्कि ठाठ बाट की ज़िंदगी, फूट फात वाली ज़िंदगी भी गुजार लेता है। लेकिन शादी के बाद जो गरीब आदमी है उसका कोई हाल नहीं, वो बिल्कुल उसके लिए जो है उसकी ज़िंदगी के आगे जैसे फुल स्टॉप लग जाता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कि अब पहले शादी से पहले अपने आप को पालना वो जैसे कैसे वो अफोर्ड कर लेता है, शादी के बाद जो है वो बीवी को पालना, और फिर बीवी के बाद उसके बाद बच्चों को पालना, फिर बच्चों को भी बच्चों की कतार को पालना, ख़ास तौर पे गरीबों के बच्चे भी बहुत होते हैं, तो उन सब को पालना जो है वो उसके बाद वो बच्चे जैसे ही फिर बड़े होना स्टार्ट हो जाएं, फिर उनकी तालीम का मसला, तालीम का मसला, उनको कपड़े प्रोवाइड करना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, और फिर बच्चियां हैं तो फिर उनकी शादी की फ़िक्र। तो मतलब शादी के बाद जो गरीब आदमी है वो तो कोई जो मसाइल हैं उसके अंबार के नीचे बिल्कुल दब के रह जाता है, उसके बोझ के नीचे बिल्कुल दब के रह जाता है, और बस उसकी बस यही ख्वाहिश रहती है, उसको लगता ये है कि बस ये कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम उसको सामने नज़र आता है कि इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो अभी ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन उस मसले को हल करता है तो उससे बड़ा मसला सामने खड़ा होता है, उसको हल करता है तो उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और मसाइल उसके ख़त्म नहीं होते, यहाँ तक कि वो चाहे मर जाता है, कब्र में जा सोता है, लेकिन उसके मसले हल नहीं होते। शादी के बाद एक गरीब आदमी अपने मसाइल को हल नहीं कर सकता, यही मैसेज है इस स्टोरी का। तो मौलवी अबुल की जो कहानी है उसमें यही कुछ है कि पहले तो राइटर ने उसकी शादी से पहले का हाल बयान किया है। कहते हैं कि मौलवी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकत उर्फ अबुल जो है बड़े आराम से बल्कि शान शौकत से रहा करता था। शान शौकत से रहता था, सर पे पगड़ी बांधता था भूरे रंग की, और वो जो पगड़ी है
وہ جو ہے وہ امپورٹڈ پگڑی ہوتی تھی، ایران کے شہر مشہد سے آتی تھی، ایران جو ہے اس کا شہر ہے ایک مشہد، وہاں سے آتی تھی، اس لیے اس پگڑی کا نام ہے مشہدی لنگی، کیونکہ مشہد سے آتی تھی تو مشہدی لنگی، وہ ہلکے بھورے رنگ کی مشہدی لنگی اپنے سر پہ باندھتا تھا، اور وہ سنہری ساتھ میں جو ہے وہ ٹوپی اس کی نوک اوپر چمکتی رہتی تھی، ہاتھوں میں جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتا تھا جس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ نگینے جڑے ہوئے ہوتے تھے، مختلف رنگوں کے نگینے جڑے ہوئے ہوتے تھے، بالوں میں خوشبودار تیل لگاتا تھا، اور جب وہ تیل اتنا تیز خوشبودار کہ گاؤں کی گلیوں میں سے جب گزر کے جاتا تھا تو اس کی خوشبو گاؤں کی گلیوں میں رک جاتی تھی، اور ساتھ میں جو ہے وہ کوئی ہاتھ میں ایک چھڑی رکھتا تھا، ایک قسم کا عصا تھا پھوت کے لیے، اور تو اس طرح یعنی بڑا پھوتی قسم کا مولوی تھا، بڑی شاندار طریقے سے رہتا تھا۔ یہ پیسے جو جمع ہوتے تھے ایسے جو مولوی کو عام طور پہ نظر آنے کے لیے عیدوں پر یا جمعے میں دیے جاتے ہیں، نماز کے بعد دیتے ہیں اکثر اکٹھے کر کے، تو وہ عید پر جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے اس میں سے کافی سارے پیسے وہ اگر جو ہے وہ بانڈ، پرانی کہانی ہے، یعنی 150 سے 200 روپے اکٹھے ہوتے تھے، تو اگر وہ 20-30 سال پیچھے جائیں تو وہ جو 150 سے 200 روپے ہیں وہ آج کے ہزاروں کے برابر ہیں، تو 150 سے 200 روپے اکٹھے ہوتے تھے۔ یہاں پہ آپ ایک چیز اہم ہے، وہ کیونکہ پرانی سٹوری ہے، تو ادھر 1 روپے میں دیکھیں کہ 16 آنے، یعنی 4 آنے، ایک چونی بھی ہوتی تھی پہلے، اور 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، تو 1 روپے کے مطلب سکے ہوتے تھے، کوئی 4 انیاں ملتی تھیں، تو وہ جو ہے وہ جا کے کوئی 1 روپیہ بنتا تھا، 16 آنے بنتے تھے، اور وہ 4 آنے میں پھر 25 پیسے ہوتے تھے، 100 پیسے کا 1 روپیہ، اور 25 پیسے کے جو ہے وہ 4 آنے، اور ایسے ہی کوئی جا کے کوئی 16 آنوں کا 1 روپیہ، تو 1 روپے کے بھی اتنے حصے ہوتے تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ حصے کریں تو 1 روپے کے 100 پیسے ہوتے تھے، اور وہ پیسہ بھی اس وقت چلتا تھا، 100 پیسے ہوتے تھے، 100 پیسے ہیں کسی کے پاس تو اس کے پاس 1 روپیہ آ گیا، اور اگر وہ جو ہے وہ ان کو جو پیسے تھوڑے سے اگر زیادہ جو ہے وہ ایک بڑی حالت میں ہیں تو وہ پھر 4 آنے، 8 آنے، 12 آنے اور 16 آنے، اور پھر بھی 1 روپیہ بنتا تھا، تو 1 روپے کے 4 حصے بھی ہو سکتے تھے، 4 آنے اگر 4 ہو جائیں، اور 1 روپے کے 100 حصے بھی ہو سکتے تھے کہ ایک پیسہ ملا کے 100 پیسے کا 1 روپیہ بن گیا، تو یہ خیر وہ اسی ٹائپ کی ہے، 4-8 آنوں کی بڑی بات ہوگی، تو 10 روپے کی، 1 روپے کا جوتا اور ایسی باتیں آتی رہیں گی۔ تو کہتے ہیں وہ جو ہے 150 سے 200 روپے اکٹھے کرتا تھا، تو اس میں سے بھی 40 سے 50 روپے اسی وقت غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے یہ پیسے مت دیا کرو، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کیا نہیں دیا، ذہنی سکون دیا ہے، مجھے جو ہے وہ صحت دی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے جس کی کوئی بندہ خواہش کر سکتا ہے، تو مجھے یہ پیسے نہ دیے کرو، مجھے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں والے لامحدود خزانے سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی شادی سے پہلے کے حالات، تو مطلب مولوی ابول بڑی پھوت پھات سے اور بڑی جو ہے وہ سکون سے، بڑے آرام سے جو ہے پم کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر رائٹر شروع کرے گا یہ 2-3 پیراگراف کے بعد اس کے شادی کے بعد کے حالات، کہتے شادی کے بعد جو بچے ہیں وہ یک کے بعد دیگرے آئے، یعنی ایک کے بعد ایک کر کے یک کے بعد دیگرے آئے، تو مطلب 5-7-8 بچے اکٹھے ہی ہر 1 سال کے بعد ایک بچہ آ گیا، تو بچے یک کے بعد دیگرے آئے، جتنی تیزی سے بچے آئے وقت بھی اتنی تیزی سے تبدیل ہو گیا، اور مہنگائی بھی ہو گئی کہ سب سے بڑی بیٹی کے لیے اس کے لیے جوتا اس نے 1 روپے کا خریدا تھا، اور جو ہے وہ جو سب سے چھوٹی بیٹی موچی نے اس سے کوئی 10 روپے مانگ لیے تھے، تو یعنی 1 روپے کا جوتا پہلی بیٹی کے لیے، آخری بیٹی کے لیے جب جوتا عمدۃ النساء آخری بیٹی جو تھی اس کی سب سے چھوٹی، اس کے لیے جب لینے کے لیے آگے سے 10 روپے مانگ لیے، اس نے شکایت کی موچی سے کہ جی اتنے مہنگا کیوں بیچ رہے ہو، تو آگے سے موچی گلے پڑ گیا، مولوی صاحب کہاں رہ رہے ہو، یہ چمڑے کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، اور آپ کو اگر میرا خرچہ اس پہ 9 روپے 12 آنے ہیں، تو کیونکہ 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا میں اس میں سے 9 روپے 12 آنے خرچہ ہے، میں صرف 4 آنے اس میں سے بچا رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے قبر نصیب نہ ہو، مجھے اچھے طریقے سے مرنا نصیب نہ ہو، چلیں وہ 4 آنے بھی نہ دیں، آپ 9 روپے 12 آنے دے دیں۔ تو یعنی یہ باتیں ہوتی رہیں، تو وہ مولوی بڑا پریشان ہوا، بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہا جوتا تو لینا ہی ہے، تو آخر اگلے دن وہ 9 روپے 12 آنے مولوی نے جا کے دیے، وہ جوتا لیا، اور دکان چھوڑتے ہوئے قسم کھائی کہ آج کے بعد وہ نسوار استعمال نہیں کرے گا، جو کہ اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ پٹھان مطلب کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، نسوار کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ایسے مذاق کرتے ہیں، خیر ویسے مطلب کچھ لوگوں کے سے متعلق یہ ٹھیک ہوگا، لیکن ایسے کہا جاتا ہے، یعنی اسے نسوار نہ کھانے کی جو ہے وہ قسم کھائی کہ یعنی آج سے ساری عیاشیاں بند۔
تو یہی بات ہے. اچھا کہانی میں کچھ ایسا ہے نہیں, مطلب آپ اگر ویٹ کرتے رہیں گے جی کچھ ہو گیا, کوئی مرے گا جیے گا, ایسی کوئی بات نہیں آ رہی. خیر وہ جوتا لینا مشکل, ایسی باتیں آنی ہیں. جوتا لینا مشکل ہو گیا, پھر کھانے کا مسئلہ تھا. تو چودھری فتح داد ایک گاؤں کا چودھری تھا, وہ مولوی ابول کے گھر کھانا جو ہے وہ بھجوایا کرتا تھا. تو آہستہ آہستہ مسائل بڑھنا شروع ہو گئے. مولوی کے بچوں کے لیے کپڑوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بچے بڑے ہونے لگے تو ان کا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت تھی. اس کی بیوی نے بھی قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا بچوں کو تاکہ وہ بھی خاوند کی مدد کرے. تو ایسا کرتے کرتے مسئلہ ادھر 1.5 پیج 2 پیجز ایسے چلیں گے تو خاصا لمبا چیپٹر ہے. تو آگے مسئلہ آ جائے گا اس بات پہ کہ اب مولوی کی جو بڑی بیٹی تھی مہرہ نساء, اس کی شادی کی عمر ہو گئی, اور اس کے بعد مولوی کی جو ہے وہ نیندیں اڑ گئیں, اس کا سکون ختم ہو گیا. وہ نماز میں بھی نماز پڑھاتے پڑھاتے بھولنا شروع ہو گیا, اور جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک ہی سپارہ 2 بار جو ہے وہ پڑھ جاتا تھا ایک ہی رکعت میں. تو مطلب ایک اگر وہ چودھری فتح داد نے ایک آدھ بار ڈانٹا تو مولوی ابول اس کے گلے پڑ گیا اور کہا کہ چودھری صاحب آپ کے پاس لڑکوں کی پوری قطار ہے, آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تو آپ کو سمجھ آتا کہ میں کیوں بھول رہا ہوں. تو مطلب یہ ایسے ہی. اور پھر سٹوری چلنی ہے آگے. ایک گاؤں کا ایک بندہ جو ہے وہ آئے گا, گاؤں میں ایک لڑکا آئے گا, اس کا نام شمیم احمد تھا, اور وہ پہلے گاؤں میں رہتا تھا, پھر شہر چلا گیا تھا, پھر واپس آیا. تو مولوی ابول کے پاس اس کی بڑی بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ لے کر آئے گا. چودھری فتح داد کی کوششوں سے ہی وہ اس کو کنونس کرے گا. تو یہ ہمیں پتہ چلے گا شمیم احمد جب رشتہ لے کر آئے گا, پھر مولوی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. جہیز اکٹھا کرنا ہے تو چودھری فتح داد کوئی ہیلپ کرے گا, کوئی مولوی اور ذرائع سے جو ہے وہ اس کی بیوی کے کوئی زیور, کوئی پرانے, کوئی جہیز. تو ایسے کر کے پھر وہ شمیم احمد آئے گا شادی کرنے کے لیے. تو کیسے آیا, کس طریقے سے آیا, کیا گانے گائے گئے, کیسے مہندی لگائی گئی, کیسے مایوں کی رسم ہوئی, اور کس کس طریقے سے دلہن کے گرد اکٹھے ہوئے, کیسے دلہن کو لے جایا گیا. تو مطلب یہ اتنا ہم آپ پڑھتے پڑھتے ظاہر ہم زچ ہو جائیں گے کہ ہم کہیں گے جلدی ہو, اور مولوی بھی کہتا رہے گا کہ ایک بار مہرن کی شادی ہو جائے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا ہم بھی پڑھتے پڑھتے آخر تھک جائیں گے کہ اللہ کرے یہ شادی ہو. پہلے رشتے کی ہم دعا کریں گے اس چیپٹر کو پڑھتے پڑھتے. جب رشتہ ہو جائے گا, شادی ہونے لگے گی, تو پھر شادی کی دعا کریں گے جلدی سے شادی ہو. اور جیسے ہی شادی ہوگی, اب اصل کہانی کا اینڈ بھی قریب آئے گا کہ وہ بڑی مشکل سے جا کے وہ شادی ہونی ہے, ڈولی لے کر جائیں گے, اور مولوی ابول گھر واپس آئے گا. مولوی ابول کو بھی سکون ملے گا, ہمیں بھی سکون ملے گا, چلیں جی مولوی کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ہونا کیا ہے, وہ جیسے ہی گھر کے اندر آئے گا, اور ایک بڑی تپسیا کے بعد, یعنی ہماری بھی خاصی دعاؤں کے بعد, تو اس کی بیٹی کی جو شادی ہونی ہے, تو جیسے ہی گھر کے اندر آئے گا تو اس کی بیوی جو ہے زیب النساء وہ آئے گی اور آ کے مولوی کا ہاتھ پکڑے گی اور کہے گی دیکھو ذرا اس گھر کو, مہرن کے بغیر, وہ جس بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو مہرن کے بغیر یہ گھر خالی خالی نہیں لگتا. تو وہ مولوی نے کہنا ہے کہ پاگل مت بنو زیبن, مہرن چلی گئی تو کیا ہوا, زبدہ تو ہے, مہرن زبدہ کو بھی ساتھ لے گئی ہے کیا. تو جیسے ہی اس کو خیال آئے گا, اب یہ مولوی کو سکون اتنی دیر کا ہی نصیب ہوا, وہ جو اتنی مشکل سے یہ شادی ہوئی ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ اتنی دیر کا سکون میں کہتے ہیں کہ وہ کیا مہرن زبدہ کو بھی ساتھ لے گئی ہے کیا. جیسے ہی کہے گا زبدہ, اس کا فیوز ایک مرتبہ پھر اڑ جائے گا. کہے گا کہ عارف کی ماں, یعنی اس کی بیوی کو بیٹے کے نام سے بھی مخاطب کرتا ہے بعض اوقات, یہ عارف کی ماں زبدہ کہاں ہے, تو کہے گی اندر رو رہی ہے. تو یہ بلائے گا زبدہ, جیسے ہی زبدہ آئے گی تو اس کو دیکھے گا اور کہے گا کہ عارف کی ماں, یہ ہماری زبدہ اچانک زیادہ بڑی نہیں ہو گئی. لیں, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی شادی کی فکر بیچارے کو شروع ہو گئی. کہتے ہیں زبدہ جو ہے وہ کوئی زیادہ بڑی نہیں ہو گئی, تو پھر اس کی بیوی بھی پریشان ہو کے کھڑی ہو جائے گی, وہ بھی, یعنی وہ جو سوچ رہا تھا کہ یہ ہو جائے مہرن کی شادی میں بوجھ اتر جائے گا, کچھ وقت کے لیے میں ہلکا محسوس کروں گا, تو یہ 5 منٹ کا بھی بمشکل اس کو سکون میں جو ہے وہ محسوس ہوا ہے یا نصیب ہوا ہے. زبدہ کی فکر بڑھ گئی. میسج اسٹوری کا یہی ہے. تو پریشان ہو کے کھڑا ہو جائے گا, پھر بیوی کو کہے گا کہ کوئی بات نہیں, بس تم جو ہے وہ تسلی رکھو, اور اللہ تعالیٰ بڑا کار ساز ہے, تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور اس کا ذہن اور طرف سمت گھومنا شروع ہو جائے گا کہ کھڑے کھڑے وہ اپنی تیسری بیٹی کو بھی آواز دے دے گا, اور شمس النساء بھی اس کی طرف چلتے ہوئے آئے گی,
تو یعنی مولوی کو اب سمجھ آ گئی کہ اب یہ کوئی نہیں مشکلیں ختم ہونی. اگر مہر نساء کی شادی ہو گئی تو پیچھے زبدہ ہے پڑی, زبدہ کی شادی ہو گئی تو پیچھے شمسن ہے پڑی, شمسن نساء کی شادی ہو گئی تو عفت النساء ہے پڑی, عفت النساء کی ہو گئی تو پیچھے عمدت النساء ہے پڑی, عمدت النساء کی ہے پڑی تو کوئی نہ کوئی اور نساء ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ پریشانی ختم نہیں ہونی, مسئلہ ختم نہیں ہونا, مولوی کو بھی سمجھ آ جائے گی اور ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی اور رائٹر کا میسج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہی سٹوری ہے, مطلب سٹوری ہماری سوسائٹی کا ایک ریفلیکشن ہے جو رائٹر میسج دینا چاہ رہا ہے کہ غریبوں کے جو مسائل ہیں وہ جو شادی کے بعد جب شروع ہوتے ہیں تو پھر ختم نہیں ہوتے. تو اینڈ میں رائٹر نے تھوڑی سی بات پھر کر دینی ہے کہ جی یہ بس اللہ تعالیٰ یہی حالات ہیں ہمارے ملک کے ہمارے, تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے کہ ایسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. جیسے مہرن کی شادی ہو گئی, ہو زبدہ کی بھی جانی ہے, ہو شمسن کی بھی جانی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا بس کرم ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ ایسے لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. مہرن کی اتنی شان و شوکت سے شادی ہو گئی تھی اور باقیوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے, تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اس لیے یہ جو اس کا ٹائٹل ہے وہ الحمدللہ, گاڈ بی پریزڈ. مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے, ہمارے ملک کے کوئی حالات نہیں ہیں, بس اللہ کا کرم ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مسائل بھی حل ہو رہے ہیں, غریب کھا رہے ہیں, زیب النثار مولوی ابول جیسے لوگ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان جیسے کئی اور غریب لوگ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہ اس کا میسج ہے رائٹر کا. تو یہ سٹوری ہم نے پڑھنی ہے جو ٹائٹل جس کا ہے گاڈ بی پریزڈ. تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں, چلیں فرسٹ پیراگراف ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ شروع ہو جائے آج. تو اس کو پھر باقی ہم دیکھیں گے منڈے کو انشاءاللہ. تو سٹارٹ وہ شادی سے پہلے کے حالات ہیں, جیسے عام طور پہ وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا, ادھار سے پہلے ایک شکل بنی ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھا ہے بڑا سارا کچھ اپنا رکھ کے, دکان شکان بڑی ساری سجا کے, تو وہ لکھا ہوتا ہے ساتھ میں ادھار سے پہلے, اس کا یہ حالت. پھر ساتھ ہی تصویر لگی ہوتی ہے کہ ادھار کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے اور برباد ہوا بیٹھا ہوتا ہے. تو اس سٹوری کا بھی کوئی سٹائل ایسا ہی ہے کہ شادی سے پہلے وہ بالکل اس کا ٹھاٹ باڑ دکھایا ہے, پھر دکھایا شادی کے بعد وہ اس کی ساری بربادی دکھائی ہے. تو رائٹر کا یہ سٹائل ہے. تو سٹارٹ کرا بیفور ہز میرج سے, کہتے ہیں بیفور ہز میرج, اپنی شادی سے پہلے, بیفور ہز میرج اپنی شادی سے پہلے, مولوی ابو البرکت ایلیس ابول, ایلیس ایزیومڈ نیم, فالس نیم, اسٹیج نیم, نک نیم, المعروف یا دوسرے لفظوں میں عرف. بیفور ہز میرج اپنی شادی سے پہلے مولوی ابو البرکت ایلیس ابول عرف ابول یا المعروف ابول, یوز ٹو لیو ان کمفرٹ, یوز ٹو لیو رہا کرتا تھا, ان کمفرٹ آرام سے, ان کمفرٹ آرام سے, ایون پمپ یہاں تک کہ پمپ شان و شوکت سے, پمپ شان و شوکت کے ساتھ, ٹھاٹ باٹ کے ساتھ, سپلینڈر کے ساتھ, میگنیفیسنس کے ساتھ, میجسٹی, گلوری, سٹائل, شو کے ساتھ. بیفور ہز میرج اپنی شادی سے پہلے مولوی ابو البرکت ایلیس ابول, مولوی ابو البرکت المعروف ابول, یوز ٹو لیو ان کمفرٹ ایون پمپ, بڑے آرام سے یہاں تک کہ شان و شوکت سے رہا کرتا تھا. آن ہز ہیڈ اپنے سر پر, ہی وور اے لائٹ براؤن ٹربن, ہی وور وہ اوڑھا کرتا تھا, اے لائٹ براؤن ٹربن ایک لائٹ ہلکے براؤن بھورے رنگ کی, ٹربن پگڑی, اپنے سر پر وہ ہلکے بھورے رنگ کی ٹربن اوڑھا کرتا تھا, پگڑی اوڑھا کرتا تھا. نون ایز مشہدی لنگی, نون جس کو کہا جاتا تھا ایز مشہدی لنگی, جس کو مشہدی لنگی کہا جاتا تھا, بیکاز اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران, بیکاز اٹ اوریجنلی کیم کیونکہ یہ اصل میں آتی تھی, مشہد ان ایران, ایران کے شہر مشہد سے, ایران کا شہر ہے مشہد وہاں سے. آن ہز ہیڈ ہی وور اے لائٹ براؤن ٹربن, اپنے سر پر وہ ہلکے بھورے رنگ کی پگڑی اوڑھا کرتا تھا. نون ایز مشہدی لنگی, جس کو مشہدی لنگی کہا جاتا تھا, بیکاز اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران, کیونکہ اصل میں ایران کے شہر مشہد سے آیا کرتی تھی. دا گلڈڈ ٹپ, چمکدار نوک, گلڈڈ چمکدار, شائننگ, نوک ٹپ نوک, آف ہز کیپ اس کی ٹوپی کی, اس کی ٹوپی کی چمکدار نوک, یوز ٹو شائن برائٹلی, یوز ٹو شائن چمکا کرتی تھی, برائٹلی تیز, ابو دا ٹربن پگڑی کے اوپر سے, اس کی ٹوپی کی چمکدار نوک پگڑی کے اوپر سے تیز چمکا کرتی تھی.
He always carried a walking stick. He always carried, وہ ہمیشہ اٹھایا کرتے تھے. Walking stick, چلنے والی چھڑی. وہ ہمیشہ ایک چلنے ہاتھ میں چلتے ہوئے جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں چھڑی تو وہ چلنے والی چھڑی. واکنگ سٹک اٹھایا کرتے تھے. وہ ہمیشہ ہاتھ میں ایک واکنگ سٹک اٹھایا کرتے تھے, چھڑی اٹھایا کرتے, چلنے والی چھڑی اٹھایا کرتے تھے. A sort of scepter, یہ ایک قسم کا سکیپٹر تھا. سیپٹر اسٹاف سٹک, ایک قسم کا جو ہے وہ سیپٹر ہوتا تھا, یہ ایک قسم کا عصا تھا. with decorative bands, جس پر سجاوٹ والی پٹیاں بنی ہوتی تھیں. ڈیکوریٹو سجاوٹ والی, بینڈ پٹیاں, کارڈ, اسٹریپ, ٹائی, رنگ بنی ہوتی تھیں. آف brass and gilt, brass پیتل والی, اینڈ گلٹ اور سنہری, اس کے اوپر پیتل والی اور سنہری سجاوٹ والی پٹیاں بنی ہوتی تھیں. فار his hair, اپنے بالوں کے لیے. he used fragrant oil, وہ فریگرنٹ آئل خوشبودار تیل, فریگرنٹ خوشبودار, پرفیومڈ, ایرومیٹک, سویٹ, سویٹ اسمیلنگ, سینٹڈ, اپنے بالوں کے لیے. he used fragrant oil, وہ خوشبودار تیل استعمال کرتا تھا. its sweet pungent smell, اس کی سویٹ بھینی, pungent smell تیز خوشبو, اس کی بھینی تیز خوشبو. lingered stayed, رک جاتی تھی. in the village lanes, گاؤں کی گلیوں میں. village lanes, گاؤں کی lanes میں, گاؤں کی گلیوں میں, پیسج میں, فٹ پاتھ میں, ٹریک میں, اسٹریٹ میں. whenever he walked through them, جب کبھی وہ ان میں سے گزر کر جاتا تھا. for his hair he used fragrant oil, اپنے بالوں کے لیے خوشبودار تیل استعمال کرتا تھا. its sweet pungent smell, اس کی بھینی تیز خوشبو. lingered in the village lanes, گاؤں کی گلیوں میں رک جاتی تھی. whenever he walked through them, جب کبھی وہ ان میں سے گزر کے جاتا تھا. اس کی بھینی تیز خوشبو, گاؤں کی بالوں کے لیے خوشبودار تیل استعمال کرتا تھا, جس کی بھینی تیز خوشبو گاؤں کی گلیوں میں رک جاتی تھی جب کبھی بھی وہ ان میں سے گزر کر جاتا تھا. Molly Abel had slightly bulging eyes, مولی ابل کی ہلکی سی, slightly ہلکی سی, a little, a bit, to some degree, کسی حد تک. bulging eyes, bulging eyes ابری ہوئی, swelling, sticking out, projecting, ابری ہوئی آنکھیں تھیں. مولی ابل کی ہلکی سی ابری ہوئی آنکھیں تھیں, باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں تھیں, ابری ہوئی آنکھیں تھیں. on his fingers, اپنی انگلیوں میں. he wore silver rings, وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتا تھا. with large turquoise stones, جس پر بڑے ٹرکس stones, پتھر والے نگینے, stones پتھر والے, ٹرکس نگینے, پتھر والے نگینے جڑے ہوتے تھے, جس پر بڑے پتھر والے نگینے جڑے ہوئے ہوتے تھے. these rings, یہ انگوٹھیاں, came off his fingers, اس کی انگلیوں سے اترتی تھیں. 5 times a day, دن میں 5 مرتبہ. before ablutions, ablutions وضو سے پہلے, washing سے پہلے, cleansing سے پہلے. these rings came off his fingers 5 times a day before ablutions, یہ انگوٹھیاں دن میں 5 مرتبہ وضو سے پہلے اس کی انگلیوں سے اترتی تھیں. and yet no change was ever observed, تاہم کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی تھی. in the order, اس ترتیب میں, in which they were worn, جس ترتیب کے ساتھ انہیں پہنا جاتا تھا. تاہم جس ترتیب کے ساتھ ان انگوٹھیوں کو پہنا جاتا تھا اس میں آج تک کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی تھی. یعنی جو جس رنگ کی انگوٹھی جس انگلی میں ہونی ہے ہر بار اسی میں ہوتی تھی. یعنی 5 دفعہ اتارنے کے بعد بھی مولوی جو ہے ان کو احتیاط سے ہی پہنتا تھا. تو یہ انگوٹھیاں دن میں 5 مرتبہ وضو سے پہلے اس کی انگلیوں سے اترتی تھیں, تاہم ان کی ترتیب میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی تھی. تو یہاں تک کل ہے اسٹوڈینٹس. نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو منڈے سے اسٹارٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.